इमरान सईद साहब, जी इमरान सईद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, मैंने यहाँ पे कोई सियासी तक, अब मैं एक एक सवाल का जवाब तो सारे दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बात की थी कि चकदरा चतराल सड़क के हवाले से दो बातें हो रही है। एक ये कि सीपेक का हिस्सा था। जनाब स्पीकर, जनाब बात करने थे, मैं कोई आपकी पूरा मौका दें जी बोलने का, आपस में बर्दाश्त के साथ, तहम्मुल के साथ बातें सुने। जी स्पीकर साहब, पहली बात इन्होंने ये की कि 2016-17 मैं इनका आखिरी साल का पीएचडीपी आपके सामने रखता हूं इनकी तरफ से, और ये मैं कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री और एनएचए का पूरा रिकॉर्ड लेके आया कि दो चीजें जो हो रही है, और रिकॉर्ड मैं आपको भी दे रहता हूं और इनको भी दे रहता हूं, कि ये बात हो रही थी कि ये मोटरवे था, नंबर 2 कि ये सीपेक में शामिल था। क्योंकि पिछले साल जब मैं जेसीसी में गया तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो चकदरा चतराल में खुद दे चुका हूं स्पीकर साहब, सीपेक में शामिल कर दिया था। अभी भी सीपेक में शामिल नहीं है, रिकमेंडेशन गई है और मुराद सईद के सिग्नेचर से गई है स्पीकर साहब। दूसरी बात, और मैं लेके आया हूं स्पीकर साहब अपने पास, दूसरी बात स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि हमने यहां पे मोटरवेज की मैंने बात की थी, इनकी तरफ से ये आखिरी साल का पीएचडीपी है, पीएचडीपी नंबर 118, मैं कम्युनिकेशन डिवीजन की बात कर रहा हूं, इसमें ये वाइटनिंग है इस सड़क की, और इन्होंने कहा कि हमने निकाला है ये 2021 की पीएचडीपी है और इसमें 104 नंबर पे चकदरा चतराल शामिल है स्पीकर साहब। ये दोनों मैं आपके हवाले कर देता हूं। अब मैं आता हूं स्पीकर साहब, इन्होंने सीपेक के हवाले से भी बात की और इनके इल्जामात के ऊपर भी मैं आता हूं, और पूरे में तफसीलात आज ऐवान के सामने अल्लाह ने मौका दिया कि मैं ऐवान के सामने भी रखूं। स्पीकर साहब, पहली बात यह कि हम अपोजिशन में थे, क्या वजह थी कि परवेज खटक उठते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको यहां पे कोई इजाजत भी नहीं देंगे अगर आप हमारी सूबे को इग्नोर करेंगे। क्या वजह थी कि सवाबी में उस वक्त के खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर असद कैसर तमाम पार्टियों को इकट्ठा करते हैं, हम सवाबी में इमरान खान उस वक्त सवाबी में जलसा करते हैं और मुतालबा एक होता है कि चतराल जीबी, चकदरा चतराल, कोहाट डीए खान जो कुचनाक मगरिबी सड़क, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट था, आपने सीपेक में सिर्फ वादे किए थे, मीटिंग में बैठते थे, लेकिन सीपेक के जो डॉक्यूमेंट सामने आए उसमें नहीं था। हम क्यों जलसे और धरने कर रहे थे? आपने शामिल नहीं किया। इस वक्त जनाब स्पीकर, कोहाट डीए खान सड़क उस वक्त भी मोटरवे मंजूर नहीं हुआ था, अभी हमारे दौर में उसकी फिजिबिलिटी के ऊपर काम हो रहे हैं, तो मौसूफ ऐलान कैसे कर सकते हैं? हम अभी फिजिबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने मंजूरी दी है उसकी। स्वात मोटरवे की दूसरी फेज की कमर्शियल फिजिबिलिटी हमने खुद की, और इस साल की पीएचडीपी में हमने वो प्रोजेक्ट रखा है कि वो हम मोटरवे बनाने जा रहे हैं। चकदरा चतराल पिछले साल मैं खुद सीपेक में जेसीसी में बैठ के उसकी रिकमेंडेशन देता हूं चाइनीज साइड को कि पाकिस्तान की तरफ से ये सीपेक में शामिल कर दे, तो आपने कहां पे मंजूरी दी थी? जनाब स्पीकर, डीए खान जो कुचनाक, अभी तो हमने उसके ऊपर काम ही शुरू नहीं किया, पिछले जेसीसी में उसकी मंजूरी तो पिछली जेसीसी में हो गई। आपने कौन से बैठ के जो भी बंदा बात करे कि पाकिस्तान कब बना था, कह रहे कि नवाज शरीफ ने बनाया था, ये सब उठ जाते हैं। कोई भी कहे कि ख्वाब किसने देखा था पाकिस्तान का, कह रहे कि नवाज शरीफ ने देखा था। जनाब स्पीकर, ये चीजें छोड़े और मैं आपको यहां पे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके हवाले करता हूं। स्पीकर साहब चैलेंज करते हैं, इसको चैलेंज कर दे, लेकिन खुदारा मैं यहां पे अपने लोगों के लिए, दिरलूर, अपर और चतराल के लिए खड़ा हुआ था कि आपने तो सीपेक में रिकमेंडेशन तक नहीं दी, वो मेरे सिग्नेचर से गए। स्पीकर साहब, हमने कोहाट डीए खान की फिजिबिलिटी बना दी, पूरा गिलगित से लेके मगरिबी रूट, हमारी पसमानदा जुनूबी असला, फिर बलूचिस्तान की सड़कें, ये तमाम कौन कर रहे हैं? हमारे दौर में हो रहे हैं। अगर मैं आपकी तरह फीते नहीं काटता, रोजाना फीते काट के, क्योंकि ये मेरे पैसे से थोड़े बन रहे हैं। स्पीकर साहब, 2 साल इनके आखिरी और 2 साल हमारे आखिरी पहले हमने क्या किया? स्पीकर साहब, 48% इनसे सड़कों की एग्जीक्यूशन हमारी ज्यादा हुई है, 48% पहले 2 साल में। स्पीकर साहब, अब मैं आता हूं मौसूफ के बातों के ऊपर। मैंने 5 सवाल किए थे स्पीकर साहब, और आज तक मैं इंतजार कर रहा हूं। पहला सवाल मेरा यह था कि जावेद सादिक का क्या किरदार था इस प्रोजेक्ट के मंजूरी में? जनाब स्पीकर, यह सवाल मैंने कोर्ट में भी किया। सुने आप, सुने 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 खामोश रहे,
خاموشی سے سنیں، خاموشی سے سنیں. دیکھیں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ڈیبیٹ کو ڈیبیٹ کی طرح لیں، خاموشی سے اب سنیں. اسپیکر صاحب آگے سنیے. دیکھیں سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اب میں نے ایک جملہ بولا کرسی سے اٹھ گئے. اسپیکر صاحب خاموش رہیں، نعرے بازی نہ کریں. میں نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ جاوید صادق کا اس میں کیا کردار تھا. میں آج ایوان کے سامنے بھی پوچھ رہا ہوں کہ جاوید صادق کا اس میں کیا کردار تھا. دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ سی پیک کا فریم ورک ایگریمنٹ 2015 میں سائن ہوا تھا. فریم ورک ایگریمنٹ 2015 میں سائن ہوتا ہے. ان کی حکومت بنتی ہے 5 جون 2013 کو اور 5 جولائی 2013 کو کمپنی جا کے سائن کرتے ہیں. 2015 میں سی پیک ایگریمنٹ آ رہا ہے, 2015 میں ٹینڈر ہونا ہے, 2013 میں کمپنی کے ساتھ سائن کر کے ایگریمنٹ دے دیا, ایم او یو کر لیا. تیسرا میرا سوال یہ تھا کہ آپ تو پلاننگ کے منسٹر تھے, کمیونیکیشن منسٹر نواز شریف تھے, وہ اگر تھے تو آپ اس کے اوپر کیوں سگنیچر کر رہے تھے جب ایم او یو این ایچ اے نے نہیں شروع کیا, انیشیٹ نہیں کیا, جب منسٹری آف کمیونیکیشن نے نہیں کیا, تو آپ کیسے خود جا کے جاوید صادق جیسا بندہ کسی کو اٹھا لے, ان کو کہے کہ فلاں کمپنی کے پاس بھی چلے جائے. مطلب بیرونی ملک دورہ ہو رہا ہے اسپیکر صاحب, اور آپ ملک کے بادشاہ کی بجائے, صدر کی بجائے کمپنی کے پاس چلے جائے اور وہاں پہ ایم او یو کرنے کے پروجیکٹ آپ کا ہو گیا. یہ کہاں پہ ہوتا ہے اسپیکر صاحب؟ پھر اس کے بعد ایک اور سوال تھا, انہوں نے جواب دیا تھا ٹی وی مجیب الرحمان شامی کے پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ نواز شریف نے مجھے کہا تھا کہ سائن کر لو. مطلب یہ بھی اب ان کی طرح بیٹوں سے سوال ہوا تھا نواز شریف کے, انہوں نے کہا کہ میرے والد سے پوچھو. انہوں نے بھی اپنی لیڈر کے اوپر ڈال دیا کہ اس سے پوچھو, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ پروگرام میں کہا ہے کہ اس سے پوچھو, اس نے مجھے کہا تھا کہ سائن کر دو. پھر آگے سنیے اسپیکر صاحب, میرا چوتھا یہ سوال تھا کہ 242 ارب اور 258 ارب ایک پروجیکٹ کی کاسٹ تھی, وہ آپ کیوں لے کے گئے 292 ارب تک, اور پھر 16-18 ارب تقریباً جو ہے وہ آپ نے ایکسیپشن وغیرہ دے دی. میں نے یہ سوال کیا تھا, میں نے پوچھا تھا یہ 50 ارب کدھر گئے؟ اسپیکر صاحب انہوں نے میرے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کیا اور یہ سوچ رہے تھے کہ مراد بھاگ جائے گا. میں نے جواب بھی دیا اور الٹا سوال پوچھے, 2-3 دفعہ ان کو بلائے, یہ کورٹ میں پیش نہیں ہوئے. اسپیکر صاحب نعرے بازی نہ کریں, نعرے بازی نہیں کریں, اسپیکر صاحب بالکل پھر نعرے اس کے بازی نہ بعد کریں. سنیں, کورٹ کہتے ہیں, کورٹ میں فیصلہ آتا ہے, فیصلہ آتا ہے کہ چونکہ اس کیس کو آپ نے پرسو نہیں کیا لہذا ختم, آپ کا ڈیفیمیشن ختم. آپ نے تو ختم کر دیا, میں نے نہیں ختم کیا. میں نے پھر ویڈیو تیار کری, آپ سے پھر سوال پوچھے اور آپ سے پوچھے کہ مجھے اس کے جواب دیجیے. اسپیکر صاحب اب آتے ہیں ڈیٹ کمیشن کے اوپر. اسپیکر صاحب میں چونکہ ان سے سوال کرتا ہوں اور یہ سیدھا چلے جاتے ہیں کہیں اور پہ, ملکوں کے نام لیتے ہیں کہ میں تعلقات خراب کر رہا ہوں. جناب میں تو آپ سے, آپ نے جو پاکستانی قوم کو 50 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچایا, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ اس کا کیوں جواب نہیں دیتے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ جاوید صادق جس طرح کہ شہباز شریف کا, اس کا بھی فرنٹ مین تھا, اس کے لیے کام کر رہا تھا, اس میں آپ کے لیے کردار ادا کیا, نواز شریف کے لیے کیا, کس کے لیے کیا؟ میرا یہ سوال ہے. تیسرا یہ کہ این ایچ اے اور کمیونیکیشن منسٹری ایک پروجیکٹ, ایک ایم او یو انیشیٹ نہیں کرتی, آپ پلاننگ میں بیٹھے ہو جا کے وہاں پہ سائن کر لیتے ہیں. 15 میں ٹینڈر ہونے, 13 میں ٹھیکہ دے دیا. یہ کہاں پہ ہوتا ہے اسپیکر صاحب؟ یہ کہاں پہ ہوتا ہے اسپیکر صاحب؟ انہوں نے کیا ہے. اور اسپیکر صاحب رہی بات اس کی, یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ کمیشن, میں بھی انتظار کر رہا ہوں اور میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں اسپیکر صاحب آپ یہاں پہ رولنگ دے دیں. آپ پوچھ لیں کہ جو ڈیٹ کمیشن نے گواہان سامنے پیش ہوئے تھے, مجھے انفارمیشن ہے, مجھے یہ بھی انفارمیشن ہے کہ کمپنی نے کیا جاوید صادق کا نام وہاں پہ پکارا ہے کہ نہیں پکارا. مجھے یہ بھی انفارمیشن ہے کہ $15 ملین اس پروجیکٹ میں کس کو ملے ہیں. مجھے یہ بھی انفارمیشن ہے کہ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا گیا. اسپیکر صاحب لیکن ریٹرن رپورٹ کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ مجھے انفارمیشن ہے, میرے پاس رپورٹ نہیں ہے, رپورٹ لے کے آئے تاکہ آپ کی ڈیٹ کمیشن میں جس طرح روزانہ آپ تقریریں کرتے ہیں قوم کو پتا چل جائے کہ کس طرح آپ نے قوم کے ساتھ زیادتی کی. آخری بات اسپیکر صاحب, ایک اور چیز کی گئی کہ ہم نے بڑے موٹر ویز منظور کیے تھے, کوئی بھی سڑک کا نام لے لو موصوف کہتے ہیں کہ ہم نے منظور کر دیا تھا. اسپیکر صاحب اگر منظوری کی بات ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس پی ایس ڈی پی میں اور 5-7 جو ہمارا پی ایس ڈی پی پلس پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں, اسپیکر صاحب اگلے 20-30 سال تک جو سڑکیں پاکستان میں بنی گی, پھر آپ کہو گے کہ مراد سعید نے کی تھی. ہم نے تو عملی کیا, آپ نے کیا کیا تھا اسپیکر صاحب؟ ڈی آئی خان میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا, کوہاٹ میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا,
یہ 50 ارب کا آپ کا ہوا, لٹا دیا آپ کے اوپر, لٹا دیے. یہ بنو گئے, بنو میں کہا کہ یہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا, پھر سوات چلے گئے اسپیکر صاحب, اور وہ منظر میں نہیں بھولتا. سوات میں گراسی گراؤنڈ میں کھڑے تھے, کہتے کہ موٹر وے ادھر سے جائے گا, ادھر سے جائے گا, کالام تک جائے گا, چترال تک جائے گا, پتہ نہیں کدھر تک جائے گا. اور اعلان کیا, اسپیکر صاحب موٹر وے ہم نے بنایا, کالام سڑک ہم نے بنا دی, چترال کو موٹر وے ہم نے دے دی, چترال جی بی کو ہم دیں گے انشاءاللہ موٹر وے, کوٹ یہ خان کی ہم نے منظوری دے دی, یہ خان جو گجرات ہم بنا رہے ہیں, کوئٹہ سے پھر کراچی تک جا رہے ہیں. اسپیکر صاحب پاکستان کا مغربی روٹ کا خواب ہم پورا کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب یہ دعوے اور یہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا اسپیکر صاحب, اس ایوان کے اندر میں نے سمپل سی ایک بات کی تھی اور میں نے ریکارڈ لے کے آیا تھا. آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے جس طرح کے روزانہ باہر جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, ان لوگوں کے سامنے کرے جو آپ کا جواب نہیں دے سکتا, ان لوگوں کے سامنے کرے جو آپ کے جھوٹ نہیں پکڑ سکتا. میں نے آپ کے منہ پہ آپ کا جھوٹ پکڑا, آپ کورٹ سے بھاگ گئے تھے. میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ کورٹ نہیں, ہائی کورٹ چھوڑے, سپریم کورٹ آ جائے, میں آپ کا سامنا کروں گا اور میں ثابت کروں گا کہ کس طرح آپ نے میرے ملک کے اربوں روپے کو نقصان پہنچایا تھا. اسپیکر صاحب صرف یہ نہیں, سنیے آخری سنیے اسپیکر صاحب, اب موصوف نے ایک بات کی کہ میرے اوپر الزام لگایا تھا, اللہ کے نام ہے. اسپیکر صاحب ڈرے اللہ سے. میں نے صرف یہ نہیں, ان کے بھائی کو جو پاکستانی قوم کا پیسہ ان کے اوپر لٹایا گیا, میں نے ان کے اوپر بھی نیب میں کیسز کیے ہیں, میں نے وہ بھی دیے. اسپیکر صاحب میں اس طرح پیٹ پیچھے سے وار نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح شہباز شریف نے آپ کے بھائی کو بلایا, پہلے ٹاسک فورس کا چیئرمین لگایا, وہ چیئرمین کا ٹاسک فورس کا نوٹیفیکیشن بھی میں نے نکلوایا, اور پھر کہتے ہیں کہ ہارٹیکلچر کے ٹھیکے دینے ہیں. کس کو دینے ہیں اسپیکر صاحب؟ کوئی ٹینڈر نہیں, کوئی یہاں پہ کوئی اس کی بولی نہیں, کوئی پروسیس نہیں, کوئی پیپرا نہیں. شہباز شریف کے منٹ پہ میرے سامنے میں نے کیس میں دیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لٹا دو ان کو, اوپر ان کو دے دو. یہ خدمت کر رہے تھے اسپیکر صاحب ان کی, یہ خدمت کرتے ہیں. اس لیے کیا ہوتا ہے اسپیکر صاحب کہ خود بھی یہ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں اسپیکر صاحب, ابھی جس طرح جذباتی ہو کہ یہاں پہ آ گئے کہ ریکارڈ نہیں ہوگا, میں ریکارڈ ہمیشہ فنگر ٹپس پہ یاد رکھتا ہوں. اسپیکر صاحب میں ہمیشہ سوچتا ہوں اسپیکر صاحب کہ کیا ہو جائے کہ اگر ایک بندے نے اپنے لیے اتنی بڑی بڑی جائیدادیں بنائی ہوئی ہے تو میں تو اس کی قبر میں نہیں جاؤں گا. میں کیوں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں, یا کوئی اور ان کو کیوں سپورٹ کرے گا کہ اگر ان کی کرپشن کے کیسز ہے تو وہ جواب دے. میں اس کے اوپر سوچتا تھا, میں ہمیشہ پاناما کیس کو دیکھ کے بھی سوچتا تھا کہ یار کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ لوٹا کسی اور نے ہے, ان کے بچوں کو نوازا ہے, باہر جائیدادیں بنائی ہے, اور یہاں پہ آ کے یہ اپنے قبر میں جائے گا. اپنے بچوں کا مستقبل کیوں تباہ کرتے ہیں؟ اسپیکر صاحب بعد میں پتا چلا کہ شریف کوئی اس طرح نہیں ہوتا, ٹائی اور سوٹ لگا کے یہاں پہ آ جاتے ہیں, 2-3 الفاظ انگریزی کے بول لیتے ہیں, اور اس طرح بڑا خود کو ارسطو سمجھنے لگتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں. اسپیکر صاحب حقیقت یہ ہے کہ بھائی کو ٹھیکے نوازے گئے, ریکارڈ ہے, کیس میں دے چکا ہوں. اور رہی بات یہ کہ ملتان شکر میں اگر 1 روپے کی چوری ہوئی, اسپیکر صاحب کیا نیب میں یہ کیس نہیں چل رہا؟ کیا یہ میں نے بنایا ہے؟ نیب میں کیس تو میرے دور سے پہلے بن چکا تھا, آپ کی حکومت تھی, یہ چیز نیب میں چلی گئی تھی. یہ کیس جب میں نے پہلی پریزنٹیشن لی, میں نے تو یہ FIA کو یہ کیس بھیجا تھا, مجھے تو وہاں سے پتا چلا کہ نیب میں بھی کیس چل رہا ہے. وہاں پہ جا کے آپ جواب دے دیں. اور میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ لے کے چلے اسپیکر صاحب. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ ایک اور کلم کلا دعوت دیتا ہوں, کبھی کبھار یہاں پہ ان کا اپوزیشن لیڈر, پہلے تو یہ بتائے اسپیکر صاحب کہ کیا اپوزیشن لیڈر آپ لوگوں نے بدل دیا, کرسی بھی بدل دی ہے, یہاں پہ کسی اور کو اپوزیشن لیڈر کا درجہ دیا گیا ہے, تو کیا وہ چھوڑ گئے ہیں؟ اس کی بھی مجھے جواب ملنا چاہیے. لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے شہباز شریف نے کہا تھا کہ عمران خان نے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ جاوید صادق میرا فرنٹ مین ہے اور میں اس کے اوپر ڈیفیمیشن کروں گا. پرائم منسٹر عمران خان, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دے گا. آپ ایک کام کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فرنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فرنٹ مین تھا, مجھے اس کیس میں شامل کر دیں. جو ڈیفیمیشن آپ کہہ رہے کہ میں نے کیا ہے, اگر کیا ہے مجھے بلائے, میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا. جس طرح یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اب یہاں پہ انگلیاں کو ایکسپوز کیا, اس طرح شہباز شریف کا تمام ریکارڈ سامنے لے کے آؤں گا. اپنی بات اسپیکر صاحب اسی پہ ختم کرتا ہوں. اسپیکر صاحب
کہ ان کی کوئی بھی گفتگو ہو, کوئی بھی چیز ہو, اگر ہاؤس میں آ کے اس طرح جھوٹ بولا جائے گا وہ غلط ہے, اور جو کچھ میں نے کہا اس کا ریکارڈ میں آپ کے حوالے کرتا جا رہا ہوں. صحیح. جی 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 پرسنل